बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान तारिक महमूद जामी द लाइट टीवी के प्लेटफॉर्म से वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया से आपसे मुखातिब है। आपका ये चैनल आज से एक नया सिलसिला गुफ्तगू शुरू कर रहा है। प्रोग्रामों का ये खूबसूरत सिलसिला तारीख़ की मुराद के नाम से जाना जाएगा। इन प्रोग्रामों में हम न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बल्कि पूरे आलम इस्लाम की उन नाबगा रोज़गार हस्तियों का जिक्र किया करेंगे जिन्होंने तारीख़ में अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं, जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की किसी भी हवाला से खिदमत की है, इल्म के हवाला से, रूहानियत के हवाला से हो या इंसानी फलाह व बहबूद के हवाला से हो। जिस तरह भी उन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की है, लिटरेचर के हवाले से, जिस हवाले से भी हम उनकी खिदमात का, उनकी ज़िंदगियों का जिक्र करेंगे। यूँ तो दुनिया में हर इंसान ही आया है, उसको मौत आनी है। जो शख्स भी आया है उसने इस दुनिया से जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ ऐसी गुजार जाते हैं, जो अपने मुख्तसर शब व रोज़ को ऐसे गुजार के जाते हैं कि दुनिया उन्हें तादेर याद रखती है। उनके नाम और उनके काम तारीख में ज़िंदा रहते हैं। ऐसे ही नाबगा रोज़गार हस्तियों में, ऐसे ही आलम इस्लाम के सपूतों में एक बड़ा नाम, वतन अजीज़ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, जो एक हमा जहद शख्सियत थी। वो एक ही वक्त में एक मंझे हुए आलम दीन भी थे, वो एक ही वक्त में एक खूबसूरत ख़तीब भी थे, आला पाए के शायर भी थे, दानिश्वर भी थे, कालिम निगार भी थे, और उसके साथ साथ बाअमल सूफ़ी भी थे। मेरी मुराद ज़ाविया नशीन हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउद्दीन साहिब सिद्दीकी रहिमहुल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात है। वो लोग जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं या जो वतन अजीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, जो इल्मी हवाला से जिनका कुछ ताल्लुक़ है, जो लोग खिताबत, कलम निगारी, कालम लिखना, इस हवाले से जो लोग भी ज़रा सा भी दर्क रखते हैं, उनके लिए अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी अलैहि रहमा का नाम अजनबी नहीं होगा। अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी रहिमहुल्लाह ताला आप वतन अजीज़ पाकिस्तान के मशहूर इदारे ज़ाविया फाउंडेशन के चेयरमैन थे। न्यूयॉर्क में मक्की मस्जिद, जो आलम इस्लाम बिलखुसूस न्यूयॉर्क के लिए एक बड़ा इस्लामी मरकज़ है, वहाँ के ख़तीब भी थे। उन्होंने खूबसूरत अशार भी कहे, खूबसूरत गज़लें कहीं, खूबसूरत नातें कहीं, जिनमें से एक उनकी नात मुबारक बहुत मशहूर हुई, जब भी आंखों में तेरे शहर का मंजर जागे, कितनी खाबीदा तमन्नाओं का महशर जागे। इस नात ने उन्हें अमर कर दिया। अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी आप दारुल मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ के फाजिल भी थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एमए अरबिक में गोल्ड मेडल जो है वो भी रखते थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के एक बड़े मौकर जरीदे नवाए वक्त में नूर बसीरत के नाम से वो कालिम भी लिखते थे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बारहा लोगों ने उन्हें 92 चैनल पर सुबह नूर में देखा, GNN के प्रोग्राम बसीरत में देखा। इस तरह के बहुत से प्रोग्रामों में वो आते थे और खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते, खूबसूरत लिखते। उनकी शख्सियत, वो जिससे मिले अपने ज़िंदगी के अनमिट नकूश छोड़कर इस दुनिया से रवाना हुए। आलम इस्लाम का ये नामवर सपूत, इल्म व अमल का ये दुरख्शां सितारा और आफताब इल्म व हिकमत इस दुनिया से रुखसत हुआ। इस मई के महीने में 7 मई सन 2023 को वो अपने मालिक हकीकी, खालिक हकीकी की बारगाह में जा पहुंचे। अहले इल्म लोग, दारुल मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, लाहौर और पाकिस्तान के अक्सर लोग जो उनकी खिताबत के हवाला से उन्हें जानते थे, वो तादेर उन्हें याद रखेंगे। और बिलखुसूस मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनका नाम कोई नया नहीं था। सन 2006 से लेकर सन 2023 तक बिलखुसूस मस्जिद अल करम का प्लेटफॉर्म ये हमेशा उन्हें याद रखेगा। और मेट्रोपॉलिटन एरिया और बिलखुसूस न्यूयॉर्क और बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
امریکہ کی اکثر اسٹیٹس میں انہیں سنا جاتا تھا. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. اس میٹروپولیٹن ایریا میں ان کے جو میزبان جن کے ہاں وہ آ کر اکثر ٹھہرا کرتے تھے، میری مراد ہمارے آج کے مہمان جناب نعیم بٹ صاحب ہیں. میں نعیم بٹ صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے حوالہ سے، ان کی زندگی کے حوالہ سے اور ان کے ساتھ جو جناب نعیم بٹ صاحب کا تعلق تھا اور جو ان کا ذاتی ایکسپیرینس تھا اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. بٹ صاحب ماشاءاللہ جس طرح کے میٹروپولیٹن ایریا کے اکثر لوگ آپ کو سوشل ورک کے حوالہ سے جانتے ہیں، سوشل ورک کے حوالہ سے آپ کا نام بڑا درخشاں ہے، بڑی روشن خدمات ہیں آپ کی اس کمیونٹی کے لیے. وہیں پر علامہ رضا الدین صدیقی آپ کے جو ہے وہ مستقل مہمان ہوا کرتے تھے. وہ جب بھی آتے آپ انہیں ریسیو کرتے، وہ آپ کے ہاں اکثر ٹھہرا کرتے. تو آپ نے ان کو ذاتی زندگی میں کیسا پایا؟ اور ہم سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کی پہلی ملاقات ان سے کیسی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2006 میں جب وہ پہلی بار امریکہ تشریف لائے تو چند لوگ میرے دوست ہیں ورجینیا میں، انہوں نے مجھے کال کی کہ کوئی مہمان پاکستان سے آئے ہیں تو ہم نیو یارک جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ کے پاس رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو میں نے کہا سو بسم اللہ تشریف لائیں آپ. جیسے میری عادت ہے کوئی مہمان آنا چاہے تو میرے دروازے گھر کے کھلے ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ بھی جو عالم دین کے لیے تو ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. تو کچھ 4-5 دوست میرے آئے، ان کے ساتھ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب تشریف لے کے آئے. میں بالکل نہیں جانتا تھا اس سے پہلے. میرے گھر بیٹھے 2-3 گھنٹے، اس میں ہم نے بات چیت کی، کھانا شانا کھایا، چائے پی. ان کی جو پہلی ملاقات تھی مجھ پہ اتنا اثر ہوا. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، جو میری شروع سے میرا ملنے ملانے کا پاکستان سے ہی بہت ہے. میں آپ کو ذرا یہاں روکوں گا اپنے ناظرین کے لیے. ناظرین کرام، ہمارے نعیم بٹ صاحب جو ہیں ان کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ عالم اسلام اور بر صغیر کی ایک عظیم شخصیت جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے نسبت سے بڑا معروف ہے. بلکہ سیالکوٹ میں ان کا نام جماعت منزل کے حوالہ سے مشہور ہے، چونکہ ان کے دادا جان جناب عبدالعزیز بٹ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو آخری غسل دیا تھا، جو ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے دیا گیا. تو اس حوالہ سے بٹ صاحب کا نام مہمانوں کی ضیافت، بالخصوص علماء کرام اور اولیاء اللہ کی خدمات کے حوالے سے بڑا معروف ہے. اس لیے بٹ صاحب جو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں اکثر علماء کا آنا جانا اب بھی رہتا ہے. بٹ صاحب آگے بات کیجیے. تو یہ چند گھنٹوں کی ہماری ملاقات تھی. تو مجھے صدیقی صاحب بہت اچھے لگے، جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ آ کے بڑے سادے طبیعت کے ساتھ بات چیت کی. جس طرح انسان پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آ کے ایسے اتنی جلدی گھل مل جائے، جس طرح کیونکہ جو انسان اندر صاف ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا ہے. بے شک وہ دل میں اترنے کا فن جانتے تھے. ہاں. تو جب وہ چلے گئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون نمبر دے دیا، انہوں نے اپنا نمبر دے دیا. تو پاکستان چلے گئے، اس کے بعد نیو یارک گئے، پاکستان چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد ان کا فون آیا تو ہم نے بات چیت کی. اس کے بعد میری مسلسل ان سے کبھی کبھی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوتی تھی ٹیلی فون پر. پھر ایک دفعہ ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ کافی دیر ہو گئی ہے، 2007 کے 8 تھا، تو آپ تشریف لائیں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں آؤں گا تو صحیح، لیکن آپ لیٹر بھیج دیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم نے یہاں مشورہ کیا، ہم نے لیٹر بھیج دیا اپنے ادارے سے، تو وہ تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر جیسے ان کے ساتھ ہماری ملنا ملانا، بیٹھنا، ملاقاتیں، پھر جو پروگرام جس طرح کے اسلامی پروگرام انہوں نے ہمیں تجویز کیے کہ آپ مجھ سے قرآن کی کسی ایک سورہ پہ بیان لیا کریں، جس کے میں پورا اس کو صحیح طریقے سے آپ کو ایک سورہ کا بیان دوں، لوگوں کو سمجھ آئے. حضرین کرام، ہمارے نعیم بٹ صاحب ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کرایا. تو بٹ صاحب یہ دروس قرآن کا جو سلسلہ آپ نے جس کا آغاز کروایا جناب فرت اللہ چیمہ صاحب وغیرہ کی، تو مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کا آغاز آپ نے کیسے کرایا ان سے؟ ایک دفعہ ایسے ہی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تو
چیمہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات منیر صاحب نے کروائی تھی. پہلے میں چیمہ صاحب کو نہیں جانتا تھا, تو منیر بھائی نے کروائی. ہم ان سے ملے, ان کے گھر گئے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں, لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل سے لوگوں کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں, اور اس پہ خلوص کے ساتھ. تو میں نے ویسے ہی سرسری انہیں درخواست کی کہ اگر ہم یہاں اسلامی پروگرام شروع کریں, ہمارے پاس پاکستان سے عالم آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا 100 سلمان آپ شروع کریں. تو میں نے پھر صدیقی صاحب سے بات کی, تو انہوں نے پھر ایک سلسلہ جو شروع کیا وہاں قرآن کے الحمدوں سے, وہ اتنا لوگوں کو پسند آیا کہ ہم نے پورا سال تقریباً 12 پروگرام ہم نے کیے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, الحمدللہ فقیر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی ان دروس قرآن میں شامل ہوتا رہا. مجھے آج بھی یاد ہے اعوذ باللہ کی تفسیر جو بیان کی انہوں نے, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر سورہ فاتحہ کی. بلا شبہ وہ ایک جو جب بات کرتے تھے تو پھر ایسے لگتا تھا جیسے علم کی ایک آبشار کھل چکی ہے, اور حکمت کے موتی جو ہے وہ پھیلتے جا رہے ہیں. ایک سمندر ہے جو لہریں جو ہے جس کی جو ہے وہ بپھری ہوئی ہیں, اور وہ اتنی علمی گفتگو فرماتے ہیں کہ جس سے بڑی دنیا سراب ہوتی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑے بے لوث قسم کی شخصیت تھے. وہ آتے تو رہے لیکن ان کے ایکسپینسز یا ان کا آنا جانا, آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ کیسے مینج ہوتا تھا سارا؟ میں کئی بار صدیقی صاحب سے درخواست کرتا تھا کہ آپ پاکستان سے آتے ہیں, اپنا کرایہ خرچ کے آتے ہیں, کبھی آپ نے ہمارے پاس آ کے یہ نہیں کہا یار کوئی انتظام کرو. تو وہ بڑا ہنستے تھے, کہتے تھے یا اللہ میں ادھر چلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے, جب یہاں پہنچتا ہوں تو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں بندوبست کر دیتا ہے. تو مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی پیسے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب بھی ہم جیسے اس علاقے میٹروپولیٹن ایریا میں, ورجینیا میں, جو نا یہاں بالٹیمور میں مختلف 3-4 جیسے ISB ہے, اپنا رائے مصطفیٰ سینٹر ہے, اپنا ختیجہ مسجد ہے, ختیجہ باب مصطفیٰ, باب ختیجہ, اور اس کے علاوہ ہم نے بلال مسجد میں, یہ 5-6 جو اس علاقے کی مسجدیں, ان سب میں انہوں نے اپنے خدمت دی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ بیان کی ہے. ناظرین کرام, یہ جو دروس قرآن کا سلسلہ ہمارے بھائی فرت اللہ چیمہ صاحب, جو لوگ بھی میٹروپولیٹن ایریا میں رہتے ہیں ان کے نام سے وہ ناواقف نہیں ہوں گے. بھائی فرت اللہ چیمہ صاحب ایک اچھے بزنس مین ہیں, بڑے معروف بزنس مین ہیں. اللہ کریم نے انہیں بہت نواز رکھا ہے, اور خیر کے بہت سے کاموں میں وہ ہمیشہ پیش نظر آتے ہیں. اسی طرح جو دروس قرآن کا سلسلہ شروع کرایا گیا, اس دروس قرآن کے سلسلہ کو جناب بھائی فرت اللہ چیمہ صاحب کے گھر پٹیمک سے اس کا آغاز ہوا. لیکن اتنا صاحب ثروت آدمی ہونے کے باوجود بھی جناب کبھی بھی علامہ رضا الدین صدیقی علیہ رحمہ نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا, کبھی کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا, کسی سہولت کا یا کسی فیسلٹیز کا ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کی. بلکہ ہمیشہ وہ جب بھی نیو یارک سے آتے تو مجھے بھی یاد ہے کہ وہ اپنی جو بس کی ٹکٹ ہے وہ خود لے کے آتے. اس دور میں جب تک کہ کسی کو اگر 2 لفظ کہنے آ جائیں تو وہ بھی گاڑیاں رکھ لیتا ہے اور اپنے ارد گرد گاڑیوں اور بندوں کا ہجوم لگا لیتا ہے. ایک ایسا شخص جو اتنا بڑا ادیب ہو اور اس کے باوجود بھی وہ لوکل بسوں میں سفر کرتا ہو, یہ شان بے نیازی میں نے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی ہے. کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ایک دن میں نے ان سے کہا بھی کہ جناب آپ اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں, اگر آپ کوئی بزنس بنا لیتے تو آپ اس وقت تک کتنے صاحب ثروت اور امیر ہو چکے. تو مجھے کہنے لگے جامی صاحب ہر انسان کی اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں, پیسہ مال دنیا کبھی بھی میری ترجیحات میں شامل نہیں رہا, میری ترجیحات میں ہمیشہ اللہ کا دین رہا ہے. بٹ صاحب جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب آپ کے گھر کو اپنا گھر کہتے تھے, وہ آپ کے گھر میں بڑے سکون سے رہتے, آپ کے گھر کے علاوہ انہیں کہیں جو ہے وہ رات بسر نہیں کیا کرتے تھے. تو ایز اے انسان آپ نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا, آپ نے انہیں کیسا پایا کہ وہ ایز اے فرینڈ یا ایز اے ایک ممبر کے ساتھ کے وہ کیسے ان کی شخصیت تھی؟ دیکھیں جب وہ ہمارے گھر آتے تھے تو بالکل ایسا ہوتا تھا, مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی غیر بندہ ہمارے گھر میں آ گیا. اس سے پہلے 2 دفعہ وہ بذات خود ہی تشریف لائے, ایک
ہم کافی دیر مہینہ 2 مہینہ رہے، پھر وہ نیو یارک چلے گئے، لیکن ان اپنی مرضی سے وہ کرتے تھے، اپنی لکھاوت میں وہ مصروف ہوتے تھے. کبھی مجھے تنگ نہیں کیا کہ بڑ صاحب یہ چاہیے، جو گھر میں بنانا انہوں نے چپ کر کے کھا لینا اور اپنے کام کی طرف توجہ دینا. رات کو وہ عبادت کیا کرتے تھے. عشاء کے بعد میں نے ان کبھی نہیں سویا دیکھا کہ فجر تک وہ ہمیشہ اپنی عبادت کرتے تھے. فجر کے بعد میں دیکھتا تھا کہ وہ سوتے تھے. بے شک بے شک. تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آتے تو بڑے آرام سے ایک صوفے پہ بیٹھ جاتے یا ایک چھوٹے کمرے میں بیڈ لگا تھا اس پہ. ان کو بہت ایزی لگتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں میری وائف بھی ماشاءاللہ لاہور سے تھی، وہ بھی لاہور سے تھی، تو ان کا آپس میں بہن بھائی اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ صدیقی صاحب کہتے ہیں یہ میری چھوٹی بہن ہے. تو جس طرح وہ کھانا بناتی وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے یہ بنا کے دو، یہ جو بنا دیتی وہ کھا لیتے. ماشاءاللہ. احباب آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، ہمارے بھائی نعیم بٹ صاحب کی جو اہلیہ ہے ہماری بہن، وہ کھانا انتہائی لذیذ بناتی. ایک مرتبہ میں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جس طرح کہ بٹ صاحب نے کہا کہ وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، میں اس بات کا گواہ ہوں. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ علامہ صدیقی صاحب کے ساتھ میں رات کو بیٹھتا، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھتے، صبح فجر کی نماز ہو جاتی، ہمارا جو ہے وہ آپس میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا. کبھی قرآن پر گفتگو ہوتی، کبھی تصوف پر گفتگو ہوتی، کبھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوتی، کبھی شاعری نعت غزل پر گفتگو ہوتی، اور کبھی تاریخ پر گفتگو ہوتی. میں دیکھتا کہ جس ٹاپک پر بھی، جس گفتگو پر بھی علامہ رضا الدین صاحب صدیقی گفتگو فرماتے، وہ ید طولہ رکھتے اور اپنے اس ٹاپک کا حق ادا کیا کرتے تھے. تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. ایک مرتبہ ہم بٹ صاحب کی طرف علامہ صدیقی صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، اور میں چونکہ آپ کا نیاز مند تھا، مجھے عادت تھی کہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی، تو میں بھی آپ کے پاس موجود تھا. رات ہم دیر تک باتیں کرتے رہے. بٹ صاحب چونکہ دن میں اپنے کام کاج میں اپنے بزنس میں بزی ہوتے تھے، تو رات کو یہ آتے تو پھر آ کے یہ کہتے بھئی آپ اپنا کام کرو، میں نے صبح کام پہ نکلنا. تو ہم جو ہے وہ رات کو بیٹھ جاتے. ایک مرتبہ رات کو یوں ہوا کہ غالباً یہ 3 بجے کا وقت ہوگا، تو مجھے کہتے ہیں جامی صاحب کچھ کھانا لیا جائے. تو میں نے عرض کیا جی حضور جس طرح آپ کی مرضی. ہم کچن کی طرف گئے تو جا کر جو ہنڈیاں پڑی ہوئی تھی ہم نے اس کو کھولا، تو اس میں جو سالن پڑا ہوا تھا وہ چیک کیا، تو وہ اتنا لذیذ تھا کہ اس کو گرم بھی نہیں کیا، ہم اس کو ٹھنڈا سالن ہی کھاتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے وہ اچھا خاصا سالن جو بٹ صاحب کے لیے بہت تھوڑا سا بچ گیا. تو یہ بٹ صاحب کے گھر میں ان کی اپنا یہ تھی کہ بٹ صاحب کے بچے ان کے اپنے بچے تھے، ان کی اہلیہ ان کی اپنی بہن تھی، وہ ہمیشہ ان کے گھر کو اپنا گھر کہتے. اور کبھی اگر ان سے کوئی ریکویسٹ بھی کرتا آپ میرے گھر رک جائے، تو وہ کہتے جناب بٹ صاحب کا گھر ہمیں ذرا اپنا لگتا ہے، ہم وہاں جی بھر کے سوتے بھی ہیں اور ہمیں وہاں کی عادت ہو چکی ہے، ہمارے لیے کوئی چیز اجنبی نہیں ہے، کچن ہمارے لیے وہاں پر ہے، ہر چیز زندگی کی سہولت ہمیں وہاں پر میسر ہے. تو اگر آپ یہ میزبانی بٹ صاحب پر رہنے دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. یہ زندگی کے کچھ 2 سال جو ہیں جب سے ہمارے افندی یہاں تشریف لائے، تو تب سے انہوں نے اب یہ شفقت کرنا شروع کر دی تھی کہ مجھ ناچیز کو بھی جو ہے وہ میزبانی کا جو ہے وہ شرف بخشتے تھے. میں پھر دوبارہ بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بٹ صاحب علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی علمیت کا تو زمانہ معترف ہے، ہر شخص ان کی خطابت کا، ان کے قلم کا اور ان کی گفتگو کا معترف ہے. لیکن علامہ صدیقی صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک لمبا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، بلکہ پاکستان سے ان کے لیگل معاملات بھی آپ ہی ڈیل کیا کرتے تھے، چونکہ ویزاز وغیرہ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ مجھے یاد ہے کہ وہ آپ ہی ہوتے تھے جو ڈیل کرتے تھے، جس طرح ان کو بلانا یہاں پر. تو آپ کا کیا سا ایکسپیرینس ہے؟ یا آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ لوگ بالخصوص علماء کے حلقے کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں، یہ پیسوں کے لیے جو ہے وہ کمٹمنٹ چینج کرتے ہیں، یہ پیسوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ترجیح ہی پیسہ ہوتی ہے. صدیقی صاحب کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں جو میرا تجربہ صدیقی صاحب کے ساتھ 3 دفعہ تقریباً میں نے انہیں بلایا، تو کبھی بھی انہوں نے ایک لیٹر جو میں یہاں پرنٹ کر کے بھیجتا تھا اس کے علاوہ کبھی کوئی چیز انہوں نے نہیں مجھ سے مانگی. وہ کرایہ کیسے کرتے تھے، یہاں تشریف لاتے تھے، ہاں یہاں سے ہم ان کو پک کر کے اپنے گھر لے آتے تھے، یہ ہمارا صرف اتنا ہی کام ہوتا تھا. پھر جب ہمارے گھر رہتے تھے جیسے ان کی مرضی ہوتی تھی
پھر جیسے وہ سوچتے تھے کہ میں نے نیو یارک جانا ہے، جس طرح ہم نے کبھی ان پہ پریشر نہیں ڈالا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ جیسے مرضی رہیں، میریلینڈ میں رہیں، ورجینیا میں رہیں اور نیو یارک، جہاں آپ کی مرضی۔ تو وہ جب بھی تشریف لاتے اپنے حساب سے وہ دیکھتے تھے کہ میرے پاس کیا ہے، میں اس کو کتنے دن کہاں رہ سکتا ہوں، کتنے دن کہاں رہ سکتا ہوں۔ جب پھر ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ نیو یارک چلے جاتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے مکی مسجد میں۔ اور آخری دفعہ جو اب تشریف لائے ہیں 2-2.5 سال پہلے، 2019 میں تشریف لائے، تقریباً 19 کے اینڈ میں۔ جی جی۔ تو اس دفعہ ہماری بھابھی، ان کی جو وائف بھی تشریف لائیں ساتھ، اور وہ بھی اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ انہوں نے ویسے ہی سرسری بولا بڑا صاحب میرا ویزا لگ گیا ہے تو بھابھی کا بھی ویزا لگوا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے، یہ اللہ کا کام ہے، کسی کا کوئی کام نہیں۔ ایسے ہم نے لیٹر بھیجا، 7 ڈے میں ان کا ویزا لگا، جو بہت کم ہوتا ہے۔ تو 7ویں دن ان کی کال ہے کہ بڑا صاحب وہ ان کا ویزا لگ گیا ہے اور کمال ہو گیا ہے۔ یہ ان کی آواز لفظ دے کہ کمال ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے فوراً بولا کہ ہم آ رہے ہیں، اور یہ میں بتاؤں آخری دفعہ وہ اپنا گھر بیچ کے تو ٹکٹیں لے کے آئے تھے، یہ مجھے معلوم ہے۔ ناظرین کرام، اس دور میں جب لوگ الفاظ بیچتے ہیں، جب لوگ تحریریں بیچتے ہیں، جب لوگ ضمیر تک بیچ دیتے ہیں، ایسے دور میں ایک ایسا عالم دین، ایک ایسا شخص جو بزنس کا بھی مالک تھا کسی دور میں، کتنے اچھے حالات میں، لیکن انہوں نے اپنا گھر بیچنا گوارا کر لیا، لیکن کسی دوست سے قرض نہیں لیا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، سن 2009 سے لے کر سن 2023 ان کے دنیا سے جانے تک میری ان سے دوستی رہی، میرا ان سے نیاز مندی کا تعلق بھی رہا۔ پھر اس میں پینڈیمک بھی آیا۔ پینڈیمک تو آپ جانتے ہیں ایسا وقت تھا، کورونا وائرس، جس میں بڑی بڑی حکومتوں کے گھٹنے ٹیک گئے۔ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، جن کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں تھا، مساجد بند تھیں، جمعے نہیں ہو رہے تھے، خطابات نہیں ہو رہے تھے، گیدرنگز نہیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود میں اس بات کا گواہ ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، کہ علامہ صدیقی صاحب نے ایک بار بھی $1 کا بھی سوال نہیں کیا، یا $1 کا بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ادھار دے دیں۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے ادھار بھی کبھی کسی سے نہیں لیا۔ اتنا عظیم کردار کا مالک علامہ رضا الدین صدیقی ہم سے رخصت ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ صدیاں جن کو روتی ہیں۔ میں دوبارہ سوال کا سلسلہ جو ہے وہ بٹ صاحب کی طرف لے کے چلوں گا۔ بٹ صاحب، آپ ان کے میزبان تو رہے، لیکن کبھی ان کے مہمان بھی بنے، کبھی نیو یارک بالکل یا پاکستان؟ میں ایک دفعہ لاہور گیا تو ان کا ایک بیٹا مصطفیٰ لے کے پالا ہوا لڑکا، اس کو ماشاءاللہ انہوں نے جوان کیا، پڑھایا، اور انہوں نے ادھر پریس بھی لگوا کے دیا اس کو، جو اپنی وہ آمدن چلاتے تھے۔ ایسے ہی ان کا ذہن ہے، جو میرا ان کا برادر ان لا ہے، تو اس کی طرف میں گیا، ضیافت انہوں نے میرے کی، تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنے کھانے بنائے کہ میں ان کو بولا کہ میں تو کھانا بہت کم کھاتا ہوں، لیکن انہوں نے 8-10 کھانے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ صدیقی صاحب نے ان کو بولا کہ آپ بٹ صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو پتا بٹ صاحب کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہی انہوں نے ایک اور دوست کے گھر ہمیں بھیجا، وہ بھی اللہ لوگ تھے، وہ ماشاءاللہ دین کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت ہے لاہور میں۔ تو ان کے گھر بھی گئے تو میں تو حیران رہ گیا کہ انہوں نے تقریباً 50 لوگوں کا کھانا ہمارے لیے بنایا، ہم 4 لوگ گئے تو 50 لوگوں کا کھانا بنایا، جس سے میں دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ صدیقی صاحب کے ساتھ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنا کھانا کیوں بنایا؟ کہتے آپ صدیقی صاحب کے مہمان تھے، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ بھی ہمیں نہیں پتا تھا کتنے لوگ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اس لیے ہم نے اتنے لوگوں کا کھانا بنایا۔ ناظرین کرام، یہ اس شخصیت کی بات ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، مہمان بنے تو مہمان ہونے کا حق ادا کیا، اور میزبان ہوتے تو پھر میزبانی کا حق ادا کیا۔ کس قدر وسیع دسترخوان تھا ان کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بٹ صاحب نے بھی جو بات کی کہ انہوں نے ایک بچے کو لے کر اس کی پرورش کی، اس کو جوان کیا، اس کا بزنس بنایا، اسی طرح اپنے باقی عزیزوں کو انہوں نے صدقات جاریہ کے کام کیے، آسانیاں بانٹی۔ اللہ کریم نے اس لیے ان کی سفر آخرت کو آسان کیا، کیونکہ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری موت آسان کرے تو لوگوں کی زندگیاں آسان کرو۔ علامہ رضا الدین صدیقی اللہ کی بارگاہ میں یہ آسانیاں بانٹتے ہوئے چلے گئے، اس لیے اللہ کریم نے ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کشادہ کیے۔ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی علمی ان کے جو خدمات ہیں اسلام کے حوالہ سے، اور اس طرح جو انہوں نے کمیونٹی کی خدمت کی، یا جو ان کا تعلق اپنے شہر کے ساتھ تھا، اس طرح کے دیگر موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ عنقریب ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک مختلف پیٹرن کے ساتھ
پھر ہم حاضر ہوں گے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی زندگی کے مزید گوشوں پر گفتگو کرنے کے لیے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق محمود کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل دا لائٹ ٹی وی کا خیال رکھیے گا, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.